चलो हजरत उमर और हजरत अली की आपस में जो मोहब्बत है इस पे बात होगी, आपने उसका वो रद्द करना है। फिर हमने वो ठीक जो है। है ना जी दरवाजा जलाने वाली बात, हाँ क्या ले उस जी, पे बात करेंगे। एक मौजू इंतखाब कर लो, एक मौजू, दो मौजू नहीं, एक मौजू। दरवाजा जलाने वाली बात। दरवाजा जलाने वाली बात, चलें जी। ठीक है भाई, आपका क्या इद्दा है? हाँ जी। क्या आपका? इसके मतलब हमारा सवाल ये है जी कि उसके मतलब पहला तो वो बताया जाता है भी इब्ने अबी शैबा का, हम्म, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। हम्म, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा वो दरवाजे पर गई। जी, तो इस पर पूछा कौन है, आगे से जवाब आया उमर हूँ। और फिर ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा आपके वालिद साहब से मोहब्बत करता हूँ, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ मैंने शियों से ही सुनी है, इब्ने अबी शैबा के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं उमर हूँ, सबसे ज्यादा आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद ये कहा कि आपके घर में ये जो दो आदमी बात कर रहे हैं, इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं इस घर को इन पर आग लगा दूंगा। इतनी बात इब्ने अबी शैबा के हवाले से, और रिवायत का नंबर भी बताया जाता है 28,200, क्योंकि हमारे पास इब्ने अबी शैबा है नहीं, बहरहाल उस रिवायत का नंबर यही आता है 28,200। सही। इस पर मेरा सवाल ये है कि जब बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर क्यों गई, जबकि मर्द घर में मौजूद थे, हजरत अली घर में मौजूद थे, फिर जनाब हजरत फातिमा दरवाजे पर क्यों गई? इसलिए कि इस बात को हमारे मुआशरे में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि घर में कोई बंदा मौजूद दरवाजे पर दस्तक हो, तो इसके बाद जनाब कोई औरत जो है घर के वो बाहर चली जाए। तो फिर हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसा गैरतमंद आदमी हो, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी साहिबे शर्मो हया पैकर औरत हो, और वो दरवाजे पर पूछने चली जाए कि हाँ भाई बाहर कौन आया है। इस बात को, पहली बात तो ये इसे ही हमारा दिल नहीं मानता। इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि जनाब कि हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये तो आपने भी आपसे भी एक मरतबा सुना था कि जनाब जब ये वाक़या हुआ, हजरत अली जो थे मौला अली वो घर में ही थे। फिर इसके बाद जनाब ये जब ये वाक़या पेश आ गया, तो फिर हजरत मौला अली ने आके जनाब हजरत उमर को पकड़ा, उन्हें मारा वगैरह, ये सब कुछ ये बातें मैंने आपसे ही सुनी। अच्छा, इसके बाद जब अगर ये दरवाजा जलाने वाला वाक़या पेश आया, तो एक सवाल करें ना आप, सवाल एक करें, उसका जवाब ले लें, फिर अगला सवाल करें। सही है, चलो ठीक है। यही पहला बात कि मेरा सवाल ये है कि जब ये दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो हजरत फातिमा क्यों गई थी, हजरत अली दरवाजे पर क्यों नहीं आए? ये सवाल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है इस्लाम में। देखें, ये अल इहसान फ़ी सहीह इब्न हिब्बान है, यानी इसकी सही अहादीस है। यहाँ पर ये जिल्द नंबर है 15 और उसने सब सही अहादीस जमा की हैं, और ये है बाब ज़िक्र बयान महब्बतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़रूनतुन बिमहब्बति फ़ातिमति वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पंजतन पाक से। यहाँ पर सही हदीस नकल करते हैं अन ज़ैद इब्न अरक़म के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि फ़ातिमत वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमतु ज़हरा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से कहा, अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, कि जो आपसे लड़ाई करे मैं उसके खिलाफ खुद ऐलान जंग में हूँ, और जो आपसे सही वो मुसालिम हो, सही सिल्म की हालत में हो, सलामती में हो, मैं उसके साथ सलामती पर हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फजूल नहीं करते। फ़ातिमा ज़हरा से किसने लड़ाई करनी है, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से किसने लड़ाई करनी है?
چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روات کے ساتھ موجود ہے، یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے۔ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے۔ اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں، کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، یا اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم، یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل علی فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا ہے، فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہے، سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ۔ اور اگر یہ ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو جفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں، یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائیں تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے۔ کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا، پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے، یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں۔ اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من نخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عزت اہل بیت۔
دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عطرت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو۔ تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا۔ ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ، مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے، وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں، فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے۔ کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں، جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے، فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے۔ اچھا، تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے۔ وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا۔ فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں، کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ فَانصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے۔ یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار۔ وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تھیں اور امیر المومنین صاحب بھی گھر میں ہے، طلحہ وغیرہ بھی گھر میں، تو زہرا گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے، جب وہ لوگ آگ واقع لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو، میں ان کے سوال کے جواب دے دوں، یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے، عرفن بھی عیب نہیں ہے، بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو۔ حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے۔ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے، جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا، تو یہاں پہ ان کو جنگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو، میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی، یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ۔ عائشہ قسم کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، دیانت میں، دین میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں اور بولنے میں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چومتے تھے۔ اور بھائی جو فضائل نہیں، اور بھائی آپ پوچھ رہے ہیں، پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے۔ اور بھائی اب میں بتاتا ہوں شیخ صاحب، دروازے پر جب بات ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے۔ سن لو، تھوڑا سا بھی
اب شرم و سن لو حیا شیخ عورت صاحب، دروازے پہ نہیں جاتی. ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور توہین حضرت تو فاطمہ پوچھ رہے ہیں. یہ ہاں حضرت فاطمہ توہین کی تو یہ ہے توہین نا، توہین یہ ہاں تو جی. یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا. جو جلایا ہی شخص نہیں ہے، شب جھوٹ ہے، ہم اسے مانتے اب ہی سن نہیں. لو نا شیخ یہ صاحب، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ جھوٹ ہے، ہے، آپ کی بالکل کتاب سے جھوٹ دکھایا، ہے. آدمی آپ نہیں کی کتاب بتائیں سے، گے یہ اب جھوٹ سن ہے لو، چڑیوں کا. سن لو، ہاں جی. اب یہ آپ کی کتاب سے دکھا ہاں دیا، کہتا ہے جھوٹ ہے. جب اس میں دروازے کام پہ جو دی گئی ہے، اب سن لو نا دھمکی بھائی، دی گئی ہے. میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آئے تھے، آگ بھی لے کے آئے تھے، وہ الگ حدیث ہے. آگ دکھا، اب پوچھو نہ، پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل دکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے. اب سن لو کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عائشہ قسم کا کہ کہتی ہے، بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بیٹھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، عبادت اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے، بوسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا. بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہے. اگر وہ دروازے پہ جائے کہ یہاں پہ آگ کیوں لے کے آئے ہو، سن لو شیخ صاحب، ہمارے سوال کا جواب نہیں آ رہا. ایک منٹ، عائشہ کے تو آپ ویسے ہی مخالف ہیں. آپ والد خاموش، والد صاحب سے پہلے نہ بولا، والد صاحب بیٹھے ہی بات کر رہے ہیں. اپنے کافرہ مانتے ہیں، عائشہ کا نام بھی نہ لیں. عائشہ صرف کا آپ نام یہ بتائیں کہ جناب دروازے کو جب تک کوئی حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی؟ اب سن، عائشہ سے آپ نے خود کتنی اب بار سن کہا ہے لو، کہ حضرت علی گھر میں تھے، سن لو، ان کی موجودگی میں کیوں گئی؟ پھر آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم لو، نے آپ سے ہی سنا. آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا، حضرت علی اندر تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے، وہ جو حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، وہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا. اب سن لو صحیح بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. مطلب ہے کہ حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی پر بے غیرت ظلم تم ہو. ہوتا دیکھتے رہے، اپنا زبان، اپنا زبان، اب بے غیرت آپ ہیں، بے ادب آپ ہیں، کافر آپ ہیں. کیا بے غیرت بن گئے؟ آپ بے ہم نہیں غیرت ہیں، مانتے صاحب کو. آپ گستاخ ہیں. اب سن لو، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں. پہ جاتی ہیں شور کے ہوتے ہوئے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو، اب سن لو، جواب سن لو، آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو چپ کر شیخ، چپ کر بکواس اپنی، شیخ چپ کر، اور چپ کر، اور چپ. اب کتابوں کی بات، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ہوا ہے. ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں، لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. جی ہم بھی گالیاں دیتے ہو. اچھا سن لو میرے محترم ناظرین، یہاں پر اس نے اپنے ابو جان کو پیچھے دھکیل دیا. ان کے ابو کو داڑھی تو لمبی ہے، لیکن معاویہ کی بھی داڑھی لمبی، ابو سفیان کی بھی داڑھی لمبی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی لمبی تھی. اللہ لعنت کرے ایسے سفید داڑھیوں پر جن کے دل میں سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس بات کو تمیز سے بھی کہہ سکتے تھے. اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ کو اپنی کتابوں سے، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے گھر زہرا سلام اللہ علیہا پر. تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کافر ہیں، وہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے نا. بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے، نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے. جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو، تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی، یہ شخص گالی دے رہا ہے. ابھی میری باری ہے، میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا، ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جب تمیز سے بات کریں گے تو ان کی بات سنیں گے، لیکن پہلے جی سر شیخ صاحب، وہ سن لیں. اس کے بعد آپ، میں عادل بھائی سے کہہ رہا ہوں، ایک ابو کو تھوڑا کول کرے، مناظرہ کرنا یا جھگڑا کرنا ہے، جھگڑے کرنے کے لیے تیار ادھر نہیں بیٹھے میں نا. دوسری بات یہ ہے، سن لیں اپنی باری میں
یا قائم رکھ دیتے ہیں، پھر اپنی باری میں بات کرے جتنا کرنا ہو، لیکن ابھی جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب تو لے لے کم سے کم. میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے. یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی. ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت ابن حجر عسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کی ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہا بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند مطلب نہیں ہے، یہ تاریخ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل فرمایا جو بندہ دیکھ کے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. تو اچھا، جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے، الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو، پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں وہ خاموش رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، نہیں آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے نا. ابھی سن لو، ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے، حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو، یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے؟ آپ کو گول نہ کریں، آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا، 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا، جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو، اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ، اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا، اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کتاب انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا، المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون، 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع، ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمہ علی الباب، حضرت بی بی سلام اللہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے.
فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم، اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے لے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب اب دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ، اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے. نبی کے گھر کو آگ لگانے والا وہ بغیرت ہے، کافر ہے. ہاں اپنے والد کو لے کے آؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ والد کو لے کے آؤ، پیچھے ہٹ میاں، جب پیچھے ہٹو والد کو لے کے آؤ. اور جس کی داڑھی ابو سفیان کی داڑھی کی طرح اس کو لے کے آؤ، لے کے آؤ اپنے ابو کو لے کے آؤ، اپنے ابو کو لے کے آؤ نا جس نے بغیرت بولا تھا. بغیرت کون ہے پتہ چلا نا، زندیق کون ہے، کافر کون ہے، ملعون کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ لگائے. وہ کیسے مسلمان ہے ہمیں سمجھا دو بھائی. ابو کو لے کے آؤ، جب تک ابو کو نہیں لے کے آؤ گے آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں کی. اپنے ابو کو لے کے آؤ نا. ابو بکر کی بیوی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت علی کے گھر میں تھی، علی کی بیوی عمر کے گھر میں تھی. اب بے وقوف، ابو بکر کی بیوی اس کے گھر میں تھی. ابو بکر کی بیوی کیوں اس کے گھر میں ہو؟ بے وقوف آدمی. ابو بکر جب مرا ہے تو علی علیہ السلام نے اس کے بیوے سے شادی کیا، تو اسے ابو بکر کی دوستی کیسے ہوگی کہ ابو بکر کا دوست ہے وہ؟ تم آگ لگانے کی بات کرو نا. جو بھائی تم موضوع سے نہ نکلو. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر ہے، نبی کے گھر کو آگ لگائے وہ افضل المسلمین ہے. تو کافر کی بیٹی کافرہ، نبی نے نکاح کیوں کیا حضرت عائشہ سے؟ وہ الگ سوال ہے. اوے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. چپ کر بے، چپ یہ دیکھو، چپ خاموش. عجیب بات ہے کہ ہم کافر بھی تھی، رشتہ داریاں بھی. آپ ان کی کتابوں سے کفر دکھایا نا، میں نے کفر دکھایا نا. یہ ان کو اس نے سنا ہی نہیں. یہ مولوی چلا گیا تھا، اس مولوی نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر نے آگ نہیں لایا ہے، جب میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیے نا کہ آگ لے کے آیا. جھوٹ ہے، ابو بکر نے آگ نہیں لگایا. اور جھوٹا تمہاری صحیح حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے. پرے ہٹ، اپنے ابو کو بات کرنے دے. میں سے گفتگو کرنا چاہتا لیکن یہ گفتگو علمی گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. جب گالی دے رہا مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، اس سے کیا میں گفتگو کروں؟ یار یا بس ٹھیک ہے بھائی. جنازہ گھر نہیں بچا سکیا، اور پیچھے ہٹ نا ابو کو کیمرے کے سامنے. کیسا بدتمیز لڑکا ہے بھائی، کیسا بدتمیز لوگ ہیں. ابو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو کیمرے کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں آپ. وہ آپ کو پیچھے دکھا رہا، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ کوئی ادب ہے؟ انسان کا والد کافر بھی ہو، اس سے احترام کرنا واجب ہے.
میری بات سنو نا، میں ان کو میں تمہارا کیا بات سنو؟ جب تیرے ابو بیٹھے ہیں تو تمہاری کیا بات کرنی ہے؟ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ نہیں، یہ کہاں کا دین